तमाम सुनने वाले बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, सबको मेरा सलाम और खुदावंद की बरकत आप सब पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो मैं पैगाम देने जा रही हूँ वो है थवातीरा की कलीसिया के बारे में, जो कि चौथी कलीसिया है। और हाँ, ये चौथी कलीसिया है जिसको खुदावंद कलाम कर रहा है अपने फरिश्ता के ज़रिए से, और अपने बंदे जो उसके रहने वाले हैं थवातीर की कलीसिया में। तो सबसे पहले जो ये हम तलावत करते हैं कि क्या खुदा कहता है। ये एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सबसे छोटी कलीसिया, सबसे छोटा शहर था, और कलीसिया भी में भी छोटी हो। जब शहर छोटा था तो हो सकता है कलीसिया भी छोटी हो, लेकिन अजीब बात है ना कि सबसे लंबा खत इसको लिखा गया। अब देखेंगे क्यों लिखा गया। तो थवातीरा की कलीसिया को पैगाम, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पाँव खालस पीतल के की मानद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और है नहीं, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़ना करते हैं अगर उसके कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और इसके इस और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियों को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में हर एक को उसके उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रह। जो गालब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असा से उस पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया, और मैं इसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो आइए अब हम इसके बारे में गौर करते हैं कि ये थवातीरा की कलीसिया को एक इतना लंबा ख़त क्यों लिखा गया, और खुदा की क्या डिमांड है, खुदा की क्या शिकायत है, कि खुदा को किन बातों से उनसे नाराज़गी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो थवातीरा की कलीसिया है, पहली बात जो है वो ये है कि जैसा कि कलाम में लिखा गया है कि ये एक किस्म की
गुमराह कलीसिया इसको कहना चाहिए। ये ऐसी गुमराह है जिसको ये मालूम नहीं कि हम गुमराह हो चुके हैं, हम गलत तालीम के शिकार हो चुके हैं। और जो इसको कहना चाहिए गुमराह कलीसिया या डबल करेक्टर कलीसिया या डबल पर्सनैलिटी कलीसिया, जो भी आप इसके बारे में सोचा, गुमराह में सारा कुछ आ जाता है कि जो अपना आप छोड़ देते हैं, अपना किरदार छोड़ देते हैं, और बस जैसा उनको, जैसे पासबान उनको सिखाते हैं, जो खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी वो समझौता कर जाते हैं, हालात के साथ समझौता कर लेना। अब इस कलीसिया की खुदा तारीफ करता है और उसको हर कलीसिया के लिए खुदावंद का यही है। पहले उस कलीसिया की खुसूसी करदार, फिर शिकायत, फिर खुदा तौबा का मौका देता है, और फिर अजर और सज़ा। अच्छे काम है अजर मिलेगा, बुरे काम है तो ज़रूर ही खुदावंद अदालत करेगा। और यहाँ पर यसू के जिक्र किया गया है खुदा के बारे में या यसू के बारे में। अगर हम खुदा करें या यसू मसीह नास्ती करें, एक ही बात है। तो इसको जो कहा गया है कि तुझे मैं तेरे पिछले काम पहले कामों से अच्छे हैं। खुदा खुश है इससे कि अमूमन ऐसा होता है कि इंसान पहले तौबा करता है, शुरू में बड़ी ताजगी होती है, बड़ी खुदा के साथ लगन होती है, प्यार होता है, बड़ा जोश होता है, हर काम बंदा जोश से करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिम होती जाती है, रोशनी भी, वो जोश जो होता है वो भी, जो खुशी खुरबी और खुदा के साथ प्यार मोहब्बत वो घटता जाता है ज़माने के साथ साथ या वक्त के साथ साथ। अगर जो इंसान अच्छे लोगों में, खुदा के लोगों में बैठे, खुदा के कलाम को पढ़े सुने और ऐसे लोगों से दोस्ती रखे जिनका नाता खुदा के साथ बड़ा गहरा है, तो जाहिर है उसके काम दिन ब दिन अच्छे होंगे। तो खुदा को इस कलीसिया से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है। खुदा कहता है कि तेरे पिछले काम पहले कामों से अच्छे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अमूमन लोग जब तौबा करते हैं तो उनमें जोश होता है, जज्बा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है। लेकिन इसके पिछले काम पहले कामों से अच्छे हैं। ये बड़ी इम्तियाजी बात है कि वो पहले इतने अच्छे काम नहीं करते थे, लेकिन बाद में किए उन्होंने। लेकिन खुदा को इस कलीसिया से शिकायत ये है कि वो उसने इज़बल, अच्छा, इज़बल का मतलब है पाक दामन। इज़बल का मतलब है पाक दामन। लेकिन यहाँ पर जो औरत जिसका नाम इज़बल है वो सरापा गुनाह का मुजस्मा है। उसको ना अपने किरदार की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है, ना उसको सज़ा की फिक्र है कि मैं अपना ये गुनाह की हालत छोड़ दूँ, गुनाह से तौबा करूँ, खुदा के पास आऊँ, अपने आप को पाकीज़ा बनाने की कोशिश ही कर लूँ। कोशिश भी नहीं है उसमें। तो ये सरापा गुनाह का मुजस्मा है। और इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि ये सैदा के बादशाह की बेटी थी। सूर और सैदा जिसका जिक्र है बाइबल में, ये सैदा के बादशाह की बेटी थी और अखियाब से इसकी शादी हुई थी। बादशाह अखियाब जो खुद भी इतना बुरा भी नहीं था लेकिन अच्छा नहीं था। वो भी एक्चुअली यह है कि वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये जो उसकी बीवी थी
اس کی ملکہ تھی، یہ اسے گناہ کی طرف ہی اسے راغب کرتی رہتی تھی۔ خدا کے لوگوں کے خلاف وہ کرتی تھی، خدا کے برگزیدوں کے خلاف وہ ان کو ختم کر دینے کی اس کی جو جستجو تھی یہ تھی کہ میں خدا کے نبیوں کو بھی قتل کروا دوں۔ یہ بال کی پجاری تھی، یہ بال کی پجاری تھی جو کہ ایک بت تھا۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اچھے کاموں کی طرف آئے، خدا کی طرف آئے، اور یہ اتنی شیطانی، اتنی زبردست شیطانی قوت تھی کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایلیا جو اتنا بڑا نبی تھا، جب اس نے 450 نبیوں کو نہیں، اس نے میرا خیال ہے 700 نبیوں کو قتل کروا دیا یا 800 کو، خیر قتل کروا دیا، تو ایلیا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ایلیا نے اس کو تنبیہ کی، ایلیا نے اس کو کہا تو غلط عورت ہے، تو اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ اور اس نے کہا، اس نے جو بال کے پجاری تھے ان کو قتل کر دیا ایلیا نبی نے۔ جب اس کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ اگر میں کل تک تیرا سر ان کے سر کی طرح نہ کر دوں تو میرا نام بھی ازبل نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی، ایلیا کو بھی یہ قتل کروانا چاہتی تھی، لیکن ایلیا خدا کا بندہ تھا، وہ اس سے بھاگ گیا۔ بعض ابلیسی قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ابلیس کتنا مقابلہ کرے لیکن وہ خدا سے کبھی جیت نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا۔ وہ ہے نا ڈھیٹ لوگوں والا صاحب، ساتھ دیتے جانا، ساتھ دیتے جانا کہ اب کے مار اب کے کر۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دل گویا گرم لوہے سے داغے گئے ہیں، یعنی ان پر ایسا تھا، اس گرم لوہے سے داغے جانے کا یہ تھا۔ یہ عموماً جو بادشاہ کے گھوڑے ہوتے تھے، جو گھڑ سوار جو دستہ ہوتا تھا، ان پر شاہی مہر لگائی جاتی تھی۔ وہ نہ جانے اس کو جو نمبر ہوتے تھے ان کو گرم کر کے تو ان کی سکن پہ کر دیا جاتا تھا اور وہ نمبر اس پہ چھپ جاتا تھا، جو ان کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ شاہی فوج کے گھوڑے ہیں۔ تو یہ تھا داغنا، یعنی مہر کر دینا، ان کو گرم لوہا کر کے تو اس کو مہر کر دینا، وہ نمبر پرماننٹلی اس پہ چھپ جاتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے دل گرم لوہے سے داغے گئے۔ اور کس نے داغے؟ ابلیس نے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو مہلت دی توبہ کرنے کی، میں نے اس کو مہلت دی توبہ کرنے کی، لیکن اس نے نہیں چاہا، اس نے نہیں چاہا کہ میں توبہ کر لوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ تو خیر، جو نہیں توبہ کرے گا، خدا زبردستی کسی کا دل تبدیل نہیں کرتا، یہ فری چوائس ہے، یہ فری چوائس ہے۔ اگر آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ آئیں تو خدا آپ کو برکت دے گا، لیکن اگر آپ ہٹ درم ہیں، نہیں آنا چاہتے، خدا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ فری چوائس ہے۔ آپ خود آئیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اگر نہیں آنا چاہیں گے تو خدا کا کچھ نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ ہم اگر نہیں مانتے، خدا کے سامنے اپنی ہٹ درمی دکھاتے ہیں، تو خدا کا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ تو آلریڈی خدا ہے، وہ تو خدا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ زبردستی نہیں کچھ کروانا چاہتا، یہ فری ول ہے، آپ اس کو کریں تو خدا کہتا کہ اس نے نہیں چاہا توبہ کرنا، تو خدا کہتا اوکے گو آن، جو دل کرتا کرو، ایک دن حشر کا تو ہے ہی، عدالت کا دن تو ہے، اس دن دیکھ لوں گا۔ تو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس کے پاؤں خالص پیتل کے، خالص پیتل کی مانند ہے کہ میں تو یہ پیتل کا ذکر جو ہے، پاؤں پیتل کے، یہ عدالت کا نشان ہے، یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے،
یہ پاؤں پیتل کے. تو یہ عدالت خدا کہتا ہے عدالت تو ہونی ہے. نہ توبہ کرو، مرضی تمہاری، جیسے تم نے رہنا ہے عیش و عشرت کرو دنیا میں، لیکن یاد رکھ، یہ وائز کی کتاب میں بھی یہ آخری بابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ تیری آنکھیں چاہتی ہیں، جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے تو کر، منع نہیں ہے. جو لکھنے والا ہے وائز داؤد، وہ اس سے خدا کلام کرتا ہے جو کچھ تیرا دل کرتا کر. بدی کا راستہ اختیار کرنا ہے اوکے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے اوکے، لیکن یاد رکھ کہ ایک دن خدا تجھے عدالت میں لائے گا. تب کیا کریں گے ایسے منہ زور ہٹ درم لوگ جو خدا کو سمجھتے کچھ نہیں. ہم خدا کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، خدا ہمارے ہاتھوں میں کھلونا نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ اٹل ہے، اس کی الوہیت اٹل ہے، اس کا پیغام اٹل ہے، اس کا کلام اٹل ہے. جو لکھا ہے وہ پورا ہوگا ضرور ایک دن. تو خدا کہتا ہے کہ اس نے نہیں کہا کہ توبہ کرے تو کوئی بات نہیں، ایک دن عدالت کا آئے گا اور وہ اپنے کیے کی سزا پائے گی. باقی خدا نے جو تعریفیں کی ہیں، جو تعریفیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خدا ان کی تعریف بہت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری محبت، ایمان اور خدمت اور صبر کو، محبت، ایمان، خدمت، تین چیزوں کا ذکر کرنتھیو 13 میں بھی ہے. ایمان، امید، محبت. وہ پولس رسول کہتے ہیں یہ تینوں دائمی ہیں، یہ تینوں رہنے والی ہیں، ہمیشہ قائم رہے گی. لیکن افضل کیا ہے؟ ان میں محبت ہے. افضل ان میں محبت کا پیغام جو ہے وہ بہت اونچا ہے. محبت کا مطلب بہت اونچا ہے. محبت کا یہاں مطلب جو ہے وہ عشق ہے. عشق ہے بے قرار سمندر کی طرح جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. خدا نے اپنی الوہیت چھوڑی، خدا نے اپنا تخت چھوڑا اور زمین پر آ گیا. کس سے مجبور ہو کے؟ محبت سے، جو اس کو انسان میں تھی، جو آدم ہوا سے اس کو تھی، جو گناہ کے بعد وہ کھو چکا. تو خدا نے کہا کیا کروں جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کس طرح میں اس کی نجات کا کروں، کیونکہ اس کی شرط بہت مہنگی تھی اور جو شرط تھی وہ بہت مشکل تھی. لیکن پھر بھی خدا نے وہ سب کچھ کیا. محبت، خدا محبت ہے، خدا محبت ہے. یہ یاد رکھیں کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور یہ وہ کہتا ہے میں تیرا صبر بھی جانتا ہوں. یہاں پر میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان تینوں باتوں کا یہ تعلق ہے. یہ تھواتیرا کی کلیسیا میں ایک انجمن تھی، ایک آرگنائزیشن تھی جس میں یہ تھواتیرا کے لوگوں کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک روڑا اٹکایا گیا تھا مسیحی لوگوں کے لیے تاکہ ان کو اذیت دے سکے کسی بہانے سے. ہر ایک کو اس میں نام اپنا لکھوانا پڑتا تھا کام لینے کے لیے. لیکن چونکہ یہ مسیحی لوگ نہیں کرتے تھے، اس کے لیے شرطیں تھیں جو ان کو قبول نہیں تھی. وہ یہ تھی بتوں کی قربانیاں کھانا، بتوں کی پوجا کرنا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا، ان کو پیار. یہ تھی، یہ ان میں گناہ یہ تھا کہ ان کو اپنی اپنی حیثیت کا پتہ نہیں تھا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، تو ان کو اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں. یوحنا کے خط میں جو آخری میرا خیال یوحنا کا خط ہے پولس رسول کا، اس میں ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، گھل مل کے. یہ میرا دوسرے معنوں میں میرا مطلب نہیں ہے، میرا تعلق ہے گناہ سے، کہ جو گناہ گار کرتے ہیں اگر ہم بھی ویسے کام کرنے لگیں جیسے یہ لوگ کرتے تھے بتوں کے لیے قربانیاں، اور خدا کے لوگ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے جس سے خدا کو چڑ تھی. تو اس لیے وہ خدا کہتا ہے کہ اگر تو اس سے انکاری نہ ہو، چھوڑ نہ دے،
تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. آگے میں بتاؤں گی آپ کو. تو کیونکہ مسیحی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو اپنے ایمان میں پکے تھے وہ نہیں کراتے تھے اپنا نام درج، تو اس وجہ سے بھی مسیحوں کو نوکریاں نہیں ملتی تھی. حقیر سے حقیر کام وہ کرتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سارا کچھ ایسے تھا. لیکن پھر بھی وہ خدا کا شکر کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ، خدا کو ان لوگوں سے شکایت ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے. خدا چاہتا تھا کہ تم غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو. جو صحیح ہے ان کے ساتھ بسے رہو اور دوسروں کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا بھی کہتا ہے ایسے لوگوں کو نہ سلام کرو، نہ اپنے گھر آنے دو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، کسی طرح کا تعلق نہ رکھو. لیکن یہ تھواتیرا کی کلیسیا کے لوگ ان میں گھل مل گئے تھے، اپنی حیثیت بھول گئے تھے جس کی خدا ان کو شکایت ہے. اور انہوں نے کہا، خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تم اپنے سے دور کیوں نہیں کرتے، نکالو ان کو اپنے اندر سے، تاکہ تم خالص ہو کے خدا کے لوگ بن کے رہو. تو اس لیے خدا کو یہ شکایت تھی کہ کلام کہتا ہے کہ جو صادق کو شریر اور شریر کو صادق کہتا ہے ان دونوں سے مجھے نفرت ہے. خدا ان کی رعایت نہیں کرتا. خدا کہتا ہے جو صادق کو شریر اور شریر کو صادق کہتا ہے ان دونوں سے میں نفرت کرتا ہوں. سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو. اسی لیے یسوع نے کہا تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں، کبھی یہ نہیں ان کے پوری لائف میں جب تک زمینی زندگی انہوں نے گزاری، یسوع نے کبھی نہیں کہا سوری مجھ سے یہ غلطی ہوگی. نہ 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 نہ. ان کا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں تھا، کیونکہ یسوع نے کہا جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ ہے. تو یہ خداوند کو شکایت تھی. ہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں اور بوجھ تم پہ نہیں ڈالوں گا. سب ٹھیک ہے جو کہ، لیکن ایک ہی بات ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہو اور ان کو اپنے درمیان سے دور کرو. یہ شکایت تھی یسوع ناصری کو. اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری یہ بات مانو، توبہ کرو اپنے اس گناہ سے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تم کو صبح کا ستارہ دوں گا. صبح کا ستارہ نئے دن کی آمد کا اعلان کرتا ہے. صبح کا ستارہ جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، اور اتنا وہ خوبصورت لگتا ہے. اتنا موٹا وہ ستارہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے. تو صبح کا ستارہ نئے دن کی آمد کا اعلان کرتا ہے. اور ایک گیت بھی ہے، نیا پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا. تو یہ خدا کہتا ہے میں تمہیں صبح کا ستارہ دوں گا، میں تم سے پیار کروں گا، تمہیں بڑھاؤں گا، تمہیں بہت برکت دوں گا. تو یہ کہتا ہے کہ اگر نہ کرو تو میں کیا کروں گا؟ میں کمہار کے برتن کی طرح تمہیں چکنا چور کر دوں گا، تمہاری ہستی مٹ جائے گی. تو سوچیں میرے بھائیوں بہنوں، سوچیں کہ اگر ہمیں سزا ملی تو کیا کریں گے. اور ایک بات میں آپ کے بتاتی ہوں کہ جو لوگ اس دنیا میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کی عدالت بھی نہیں ہونی، ان کی عدالت خدا نہیں کرے گا. کیونکہ جو دکھ، بیماریاں، غم، پریشانیاں، حقارت، ضلالت ہم سہتے ہیں، یہ ہماری عدالت ہے، یہی ہماری عدالت ہے. لیکن وہ جو یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں اور ان کے کام اچھے نہیں ہیں، ان کی تو عدالت ہوگی. کلام کہتا ہے ان کی عدالت ہوگی. تو آپ اگر بچنا چاہتے ہیں عدالت سے تو وہ کام کریں جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، بھلا ہے. تو وہ کام کریں. اور
ایک بات میرے دل جو خدا کا روح میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میں بہت میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اور میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ انہیں لمیٹڈ منٹوں میں اپنی بات ختم کروں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے مجھ سے زیادہ۔ اکثر میرا گرینڈ سن کہتا ہے دادو کو آپ نے پھر آج 27 منٹ کا دے دیا۔ میں نے کہا میں کیا کروں بیٹا، جب بولتی ہوں تو خدا کا روح جب مجھے چپ رہنے کے لیے کہتا ہے چپ کر جاتی ہوں، تو ورنہ میں میرے دماغ میں جو آتا ہے میں بول دیتی ہوں۔ ہاں، خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان پر کوئی عدالت نہیں ہے، لیکن جو چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بلکہ خلط ملط ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کہتے کوئی بات نہیں، آج کا دن ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسے کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر کیا اثر ہونا ہے، ہم تو مسیح ہیں۔ نہ نہ، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلنا۔ کوشش کرے اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے باز رکھے، کیونکہ کلام کہتا ہے کلام کہتا ہے لوکا 6 میں لکھا ہے کہ افسوس تم پر، بہت لوگ اپنی پریز بھی چاہتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ لوکا 6 میں آیت مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، شروع میں ہی آئی یہ آیت، پہلی آیت میں لکھا ہے افسوس تم پر جب سب لوگ تم کو بھلا کہیں، افسوس تم پر جب سب لوگ تم کو بھلا کریں، بھلا کہیں، تعریفوں پہ مت جائے، اپنے آپ کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، سوچیں اور اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ آلودہ ہونے سے بچائیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور جب لوگ آلودہ ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ لیکن ایوری ڈے اپنے آپ کو پرکھیں، سونے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں کہ آج میں نے سارا دن مجھ سے کیا غلطی خطا ہوئی ہے، میں اس کی معافی مانگوں، کیونکہ یسوع نے خود کہا جو نہا چکا ہے اس کو صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، روزانہ کی، روزمرہ کی، کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، یسوع مجھے معاف کر دے، میں خود بھی نہیں جانتی آج میں نے کیا خطا کیا، جو بھی مجھ سے غلطی خطا ہوئی ہے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، کیونکہ آخر میں مٹی کی انسان ہوں۔ سو کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا سوائے یسوع مسیح ناصری کے، کوئی کامل نہیں ہے، وہی پہلے انسان ہے جو کامل ٹھہرائے گئے۔ جب ہم خدا کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ خدا ایسا بھی نہیں ہے، بعض لوگوں نے تو اس کو بڑا ہوا بنا دیا اور ایک کونے میں اس کو چپکا دیا ہوا ہے۔ خدا بڑی وسعت رکھتا ہے، سمندر کی، بے کراں سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا۔ اس کی شفقت، اس کی محبت ادراک سوچ سمجھ سے بہت پرے ہے۔ تو خدا کو ڈھونڈے، اس کو ٹٹولے، کہاں ہے خدا، کلام کو پڑھے، یہ کلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خداوند اس کلام کے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، برکت دے، برکت دے، آمین ثم آمین۔